प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी मां आफ्ताब मोगेरी। मां हमेशा चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जेके धरती धड़ियुनि खे क़ाबिले क़बूल हुजनि। अॼु तय आहे त फ़ैसले जी घड़ी में उहे फ़ैसला थींदा नज़र नथा अचनि जेके यकीनी तौर ते पंहिंजी तमामु सियासी धुरियुनि असांखे वोट वठण खां अॻु में उहे वादा ऐं वचन कया हुआ। तय आहे त अॼु अटो महांगो थी वियो आहे, लटो महांगो थी वियो आहे, बिजली महांगी थी वई आहे, तालीम महांगी थी वई आहे, सिहत महांगी थी वई आहे, पर मौत इंतिहाई सस्तो थी वियो आहे। अगर सिंध की गाल क्यों तो सिंध में भी वह सूरत हाल है, मौत इंतहाई सस्तो है। पंजाब के अंदर भी गाल क्यों तो मौत इंतहाई सस्तो है। अड़ी रीत बलोचिस्तान में तो इंतहाई सस्तो है, पर वरी केपी की गाल क्यों तो उते तो बिल्कुल ही सस्तो है। इन मौत के वाक्यन ते अज चारई सूबा एक बे ते इल्ज़ाम मड़न पिया तो विफाक ऐं सूबा सियासत त कन पिया, पर आम मानू की जेका जान ऐं माल है उनकी हिफ़ाज़त की जिम्मेदारी यकीनन ही सूबाई हुकूमतों ऐं विफाकी हुकूमतुनि जूं आहिनि। अॼु ॻाल्हि कयूं त किथे न किथे अॼु अली अमीन गंडापुर खां इस्तीफ़ा जी डिमांड कंदड़ पंजाब हुकूमत जेका ॻाल्हि करे पई त अली अमीन गंडापुर खे सवाद वाक़े खां पोइ इस्तीफ़ा ॾियणु खपे। अॼु बैरिस्टर सैफ वाज़े तौर ते कई ॻाल्हि कई त किथे न किथे अली अमीन गंडापुर खां इस्तीफ़ा वठंदड़ पहिरियों बिलावल भुट्टो ऐं सिंध ऐं पंजाब जे वॾे वज़ीर खां इस्तीफ़ा वठणु, छाकाणि त पोयनि ॾींहंनि में ॿारनि जी जेका जेको मौत थियो अमवात थियूं पंजाब के अंदर, उन में वज़ीर आला पंजाब के रिज़ाइन करणु खपे। सिंध के अंदर मुख़्तलिफ़ शहरनि में जेके हिन वक़्तु सूरत हाल है ऐं पोयनि केतिरनि ई वाक़िअनि में जेके अॼु बैरिस्टर सैफ कोट कया त किथे न किथे थर में जेके ॿार ऐं औरतूं ऐं बीमारी में मरिया त पोइ बिलावल भुट्टो ऐं वज़ीर आला सिंध के भी इस्तीफ़ा ॾियणु खपे। पर मरियम नवाज़ ते तनक़ीद करण खां पोइ मैदान में उज़मा बुखारी भी अची वई। उन भी ॻाल्हि कयो त ही पढ़ियल लिखियल घटि माण्हू आहिनि, छाकाणि त ही घटि सम्झंदा आहिनि। ऐं हिन सां गॾो गॾु ॻाल्हि कई त जेके ॿारनि जी अमवात जी ॻाल्हि पिया कनि त उते वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ पाण वञी करे ऐं उन्हनि खे हथकड़ियूं भी लॻरायूं ऐं उन्हनि खे सज़ाऊं जज़ा जो भी अमल थियो। PI जे दौर में पहिरें साल में 12.1 अरब रुपए जूं जाली रसीदूं साम्हूं आयूं। उन ते भी ॻाल्हि करणियूं पिया त तनक़ीद भी थिए। उज़मा बुखारी साहिबा चवनि पियूं। शर्जील इनाम अहमद जेको सिंध जो सूबाई सीनियर सूबाई वज़ीर है उहो पियो चवे त इन क़तई नज़र त कंहिं ते तनक़ीद कजे, पर इहा ॻाल्हि तय आहे त सूबा पंहिंजूं ज़िम्मेदारियूं पूरियूं कनि। कंहिंजी इस्तीफ़ा ॾियण ऐं वठण सां मसइलनि जो हल नाहे। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त भारत धमकियूं ॾिए पियो ऐं धमकियुनि सां को मसइलो हल न थींदो, हुनखे आलमी सतह ते भी शिकस्त मिली है। इसाक डार साहब भी ॻाल्हि कनि पिया। ख्वाजा आसिफ चवनि पिया त भारत जी जेके हिन वक़्तु दुनिया जेको मौक़िफ़ आहे उहो तस्लीम नाहे कयो, उनखे हिन वक़्तु आलमी सतह ते शिकस्त मिली है, उहा भी तस्लीम करणी पवंदी। इहा ॻाल्हि वॾी अहम आहे। फ़ैसले जी घड़ी में ये वॾा अहम सवाल अॼु पंहिंजे मौजूद मेहमान जे साम्हूं रखंदासीं। सीनियर सहाफ़ी दर्जनगार आहिनि, इस्लामाबाद सां जॉइन कयो आहे एजाज़ महर साहब। अवां जी वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु ॾियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। अखूनज़ादा चटान साहब आहिनि, अगूणा MNN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां अवां जो तालुक़ु आहे, अवां जी वॾी महिरबानी। शाहनवाज़ खान जदून साहब आहिनि, अगूड़ा MP आहिनि रुकन सिंध असेंबली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां अवां जो तालुक़ु आहे, अवां जी महिरबानी। इश्तियाक बेग साहब आहिनि, सीनियर रहनुमान अॻवान आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां अवां जो तालुक़ु आहे, अवां जी वॾी महिरबानी। टिनी महिमाननि जी वॾी महिरबानी। एजाज़ महर साहब सब खां पहिरियों मां अवां ॾे ईंदुसि आज़ादाना तज़िये जे लाइ। फरमाइएगा, सवाल इन लाइ पियो कयां ॿिया भी दोस्त समझी सघनि उर्दू में कि जो आज ये अमवात हुई, आप भी पिछले दिनों फैमिली के साथ यहाँ गए हुए थे, क्या ये अमवात हर साल होती हैं? लोग जो है कहीं ना कहीं मौत का शिकार बन जाते हैं। दुनिया में तो हमने ये देखा है मौजूद मुआशरे में कि जहाँ पर ऐसी सूरत हाल होती है तो वहाँ पर वहाँ की मकामी हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें, ज़िली हुकूमतें कोई ऐसा काम करती हैं कि आगे जाके कोई ऐसा वाक़या ना पेश आए। मगर यहाँ पर तो बदस्तूर जो है पाकिस्तान के अंदर वाक़यात पे वाक़यात होते हैं। मगर आज अली अमीन गंडापुर की जो है इस्तीफ़ा का जो मुतालबा कर रहे हैं तो बैरिस्टर सैफ कर रहे हैं, तो बिलावल भुट्टो, जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो भी इस्तीफ़ा दें और मरियम नवाज़ साहिबा भी दें। सर देखिए, बदकिस्मती है कि ये एहसानी अलमिया है और उस पर सियासत हो रही है और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और जो असल इशू है उस पर फोकस कम किया जा रहा है।
جیسے آپ نے ذکر کیا تو اس دن اصل میں ہم جو لوگ ہیں شہری ہیں وہ بھی ایک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جو انتظامیہ کے ایس او پیز ہوتے ہیں، جو ہدایت کی جاتی ہے، جو بتایا جاتا ہے، ان کو فالو نہیں کرتے۔ اب ہم گئے تھے کچھ دن پہلے، تو یہاں سے بالا کوٹ سے لے کے جو ہے یہ ایریا اس کا کاغان تک جو ہے، یہ 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ کا سفر نہیں ہے، لیکن وہاں پر راستے تنگ ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں دوسری لائن میں گھس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آمنے سامنے کی ٹریفک جو ہے وہ رک جاتی ہے، اور وہ 1.5 گھنٹے کے بجائے ہم 10 گھنٹے میں پہنچے ہیں کاغان۔ یہ صرف لاپرواہی اور غیر ذمہ داری جو عام شہریوں کی تھی۔ یہ جو مختلف جگہوں سے، سندھ سے، پنجاب سے، بلوچستان سے، مختلف کے پی سے ایون ڈرائیور آتے ہیں، وہ کرائے کی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کو واپس جانے کی جلدی ہوتی ہے، اور اس طرح وہ رولز کو فالو نہیں کرتے، لائن توڑتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور بدقسمتی سے دیکھیں آپ، سوات والا ایریا ہے، اس میں گریڈ بھی شامل ہے ایک حد تک۔ اگر آپ دیکھیں تو جو مقامی لوگ ہیں وہ دریا کے بالکل کنارے پہ آ کے قبضے کر کے بناتے ہیں، اور اچھی خبر یہ ہے کہ جس ہوٹل والے نے سوات کے دریائے سوات کے کنارے پہ وہ بنایا تھا ہوٹل، آج اس کو گرا دیا گیا ہے۔ لیکن یہ پہلے کیوں جب بن رہا تھا اس وقت انتظامیہ کیوں سرگرم نہیں ہوتی؟ اس میں انتظامیہ کا بھی قصور ہے، ہم شہریوں کا بھی قصور ہے، اور اس پہ جو ہے بجائے سیاست کرنے کے جو حقائق ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا جو ہے وہ ایسا مداوع کیا جائے اور ایسا ایس او پیز ترتیب دیے جائیں تاکہ آئندہ ایسے نہ ہو۔ اور یہ بدقسمتی یہ بھی ہے کہ پچھلے 3-4 سال سے آپ کو یاد ہوگا کہ مری میں ہوا تھا، برف باری کی وجہ سے وہاں راستے بند ہو گئے، اور وہاں تو لوگوں کا جو رویہ تھا وہ بھی غیر انسانی تھا۔ جو مقامی ہوٹل والے تھے یا لوگ تھے تو وہ دھکا دینے کا گاڑی کے لیے بھی ہزاروں روپے رشوت مانگ رہے تھے یا معاوضہ مانگ رہے تھے۔ تو یہ غیر انسانی جو ہے، ہم اپنے جو ہے عام شہری بھی ہیں، بالکل سب کو اپنی بس اپنی ذمہ اعجاز صاحب، داری کا احساس کرنا بالکل چاہیے۔ آپ وجہ فرما رہے ہیں کہ لوگ جو ہے پاکستان کے ہر شہر میں، بالکل خصوصاً ہم بات کر رہے ہیں ان سیاحتی مقامات کی جن کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، وہاں پر ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے، مگر ایس او پی کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے مقامی انتظامیہ، صوبہ انتظامیہ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم ان چیزوں کو ان سیزن میں جب پتہ بھی ہے کہ لوگ آئیں گے اور یہاں پر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو بندوبست کیا جائے۔ جیسے کہ آپ نے مری کا ذکر کیا تو اس وقت جو صورتحال پیش آئی تو دوسرے سال پھر، میں ایسے نہیں کہ کوئی مریم نواز کی تعریف کر رہا ہوں یا پی ایم ایل این کی، مگر انہوں نے پھر ایس او پیز کو فالو کروایا اور سختی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جا کے خود بیٹھ گئی، تو یہ اچھا کام تھا کہ اسی طرح سے جو ہے کم سے کم ان چیزوں کو دیکھا جائے کہ جہاں پر ایسی صورتحال ہوتی ہیں کہ وہاں پر دوسرے سال یا دوسری دفعہ ایسا واقعہ پیش نہ ہو۔ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں بات وہی میں نے کہا نا کہ جب یہ ہوٹل بن رہا تھا، آج جس کو گرایا گیا ہے، تو جب بن رہا تھا تو اس وقت انتظامیہ کیوں غائب تھی؟ ان کو کیوں بننے دیا گیا؟ غیر قانونی طریقے سے، الیگل طریقے سے اس کی تعمیر ہوئی، تاکہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پانی کے قریب ہوں اور ہمارے پاس گاہک زیادہ آئیں۔ تو وہ جو چیزیں تھیں، یہ لاپرواہی انتظامیہ کی ہے کہ جب سے انہوں نے کنسٹرکشن شروع کی تھی تو اس وقت ہی نوٹس لے کے ان کو منع کر دیتے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک ملٹی فیسٹیڈ ایشو ہے جس میں انتظامیہ کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے، بطور شہری ہمیں بھی کرنا چاہیے، جو ٹریڈر ہیں، جو ہوٹل مالکان ہیں، ان کو بھی یہ حفاظتی اقدامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سارے چیزیں کرنی چاہیے۔ جب تک یہ ہم قوم کے طور پہ بیہیو نہیں کریں گے، ایک ذمہ داری فیل نہیں کریں گے انڈیویڈولی، تب تک یہ معاملہ جو ہے وہ شاید ہوتے رہیں گے اور ہم اسی طرح بھگتتے رہیں گے۔ اخونزادہ چٹان صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور گائے بگائے جو ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے اور جو ہے بیرسٹر سیف، ان کی طرفوں کا رخ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب ہوتا ہے، اور آپ کے گورنر جو ہے فیصل کریم گنڈی کی جانب ہوتا ہے۔ سر فرمائیے گا کہ آج بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں کہ جو ہے بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو استعفیٰ دینی چاہیے، کیوں تنقید کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اخونزادہ چٹان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، سوات میں آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر، آ رہی ہے۔ ہلو جی سر، آ رہی ہے آواز، آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیے جی، قدرتی آفات اور حادثات ہو جاتے ہیں پوری دنیا میں بھی، اور اس میں نقصانات بھی ہو جاتے ہیں، چاہے یورپ ہو، امریکہ ہو، جتنا بھی ترقی یافتہ ممالک ہے، اس میں اگر قدرتی آفات آ جاتے ہیں اس میں نقصانات ہو جاتے ہیں. لیکن سوات میں جو ہوا ہے یہ قدرتی آفات نہیں تھی، یہ قتل تھا. یہ لوگ 3-4 گھنٹے وہاں پہ کھڑے تھے اور انتظامیہ غائب تھا. ہمارے پاس ہیلی کاپٹر ہے، ہمارے پاس اکوپمنٹس سامان ہے، لیکن ہمارے صوبے کا جتنا بھی سامان ہے، جتنا بھی اکوپمنٹس ہے، وہ ہمارے پی ٹی آئی والے اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ہمارا ہیلی کاپٹر تھا، وہ عمران خان صاحب ایسا استعمال کر رہا تھا جیسا کوئی رکشہ چلاتے رکشے کی طرح چلاتا تھا. ہماری جو 1122 کا جو ادارہ ہے اس کو ایک سیاسی ادارہ بنایا ہے. جب بھی گنڈا پور صاحب حملہ آور ہو جاتے ہیں اسلام آباد پہ یا پنجاب پہ یا لاہور پہ، تو فرنٹ لائن پہ جو ہے اس کو 1122 کی جو مشینری ہے، ان کی جو اہلکار ہے، وہ جلسوں میں لے جاتے ہیں، جلوسوں میں لے جاتے ہیں. تو آپ جب حادثات کے ادارے سے ہر ادارہ جو اپنا کام چھوڑ کے اور کوئی اور کام شروع کرے تو اس کا افادیت ختم ہو جاتا ہے. اصل میں پی ٹی آئی نے اور گنڈا پور صاحب نے ہمارا جو 1122 کا ادارہ ہے اس کو ختم کر دیا ہے. اس کو صرف اپنی سیاست کے لیے، اپنی جلسوں کے لیے، اپنی جلوسوں کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں. اور یہ کوئی پہلے بار نہیں ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 2021 تھا کہ 2020 تھا، اس طرح کا ایک اور واقعہ آیا تھا کہ لوگ پانی میں گر گئے تھے اور وہ 4-5-6 گھنٹے وہ تڑپ رہے تھے، لیکن حکومت جو تھا وہ غائب تھا. حکومت نظر آنا چاہیے. میں بالکل مانتا ہوں کہ یہ ہمارا قومی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی احتیاط کریں، لیکن آپ دیکھ لیں جہاں پہ قانون ہے، جہاں پہ ریاست کا خوف ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں. یہاں سے دبئی جاتے ہیں بالکل لائن میں سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل. یہ برطانیہ جاتے ہیں وہاں لائنوں میں بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں. نہ کسی شاپ میں بغیر لائن کے جاتے ہیں، نہ ایئرپورٹ پہ، نہ کسی اور جگہ پہ، کیونکہ وہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ قانون نام کا کوئی چیز ہے. اگر میں یہ غلطی کروں تو مجھ سے پوچھا جائے گا. یہاں پہ تو کہتے ہیں کہ بھائی اگر غلطی کر دیا، بندہ آ گیا تو کیا ہوگا، 500-600 روپے دے دوں گا، مجھے چھوڑ دے گا. مجھے یہ بتائے پختونخوا حکومت کے یہ جو ہوٹلز گرا رہے ہیں، یہ جو آبادیوں کو گرا رہے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے اس کا تحقیقات کیا کہ یہ غیر قانونی تعمیرات کب ہوئی، کس کے دور میں ہوئی، اور کس نے ان لوگوں کو اجازت دیا؟ کیا ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے. تو تب اس چیز پہ عمل درآمد ہوگا. بالکل. جب یہ میڈیا پہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، چند دن بعد ہم اس طرح کے حادثات آ جاتے ہیں، پھر ہم بھول جاتے ہیں. بالکل بھول جاتے ہیں. کوئی بڑا حادثہ آئے گا تو پھر اس کے پیچھے لگ جائیں گے، مگر یہ تعمیرات دوبارہ کر لیں گے. میں جانا چاہوں گا کیونکہ جو آفیسر ہوگا وہ سمجھیں گے کہ بھائی میں پیسے لے لوں گا، میرا تو ادھر سے ٹرانسفر ہو جائے گا، حکومت تو پھر میرے پیچھے نہیں آئیں گے. بالکل. شاہنواز جدون صاحب کی طرف جانا چاہوں گا سر. پاکستان تحریک انصاف کے سابق ہوٹل گرائیں گے، 1000 بار گرائیں. بالکل بابا، میں تحریک انصاف کی طرف جانا چاہوں گا سر. شاہنواز جدون صاحب فرمائیے گا، جو اس وقت بڑا اہم اس وقت موضوع بھی ہے سامنے اور بڑی جانوں کا ضائع بھی ہوا، اس پہ بھی سیاست ہو رہی ہے سر. ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ جی بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور مریم نواز اور بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ کو ریزائن کرنا چاہیے. تو سر یہ شرمندگی کا مقام نہیں ہے کہ بجائے درستی کے لیے مرہم رکھنے کی بجائے آپ دوسرے صوبوں کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ریزائن کر لیں کیونکہ ہم درست نہیں ہوں گے؟ شاہنواز جدون صاحب مائک کو انمیوٹ کیجئے گا. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آفتاب بھائی. آفتاب بھائی، سب سے پہلے تو میں بڑے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتا ہوں جو ثانیہ ہوا ہے سوات کا اور جو 14-15 لوگوں کی جانیں گئی ہیں. بالکل اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ابھی جیسے مشتاق مہر صاحب بول رہے تھے، میں ان سے بالکل متفق ہوں کہ اعجاز مہر صاحب سر نام درستی کیجیے گا. مشتاق مہر آپ کو وہ زیادہ یاد آتے ہیں، یہ اعجاز مہر صاحب ہیں. مہر صاحب سوری. جی. تو ان کے کہ وہاں کے شہریوں کو یا جو وہاں پر ٹورسٹ جاتے ہیں ان سب کو چاہیے کہ بھائی SOPs کو فالو کرے.
دیکھیے جو رپورٹیں آئی ہیں کہ ان لوگوں کو مقامی لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ نہ جائیں اس طرف کیونکہ بارشیں ہوئی ہیں اور اوپر سے زیادہ پانی آئے گا، لیکن یہ سیلفی کے چکر میں وہاں گئے اور پھر یہاں سے لوگ ان کو چیختے رہے کہ بھئی اس وقت اگر آپ شروع کی تصاویر اور ویڈیوز دیکھیں جب زیادہ پانی نہیں آیا تھا تو اس وقت ان کو کہا ہے کہ آپ اس راستے سے آ جائیں، لیکن یہ کہ اب یہ اوپر سے پانی زیادہ آ گیا، پھر وہاں مقامی لوگوں نے اور پھر وہاں جو 112 کے لوگ تھے وہ پہنچے تھے، لیکن ظاہر پانی اتنا زیادہ تھا کہ بھئی ہیلی کاپٹر یا جو بھی، میرا بھائی چٹھان کہہ رہا ہے کہ اس 112 کا عملہ سارا ہم نے اس میں لا دیا. میرے بھائی یہ سندھ حکومت خیبر پختونخوا حکومت ہے، الحمدللہ کوئی سرکاری ملازم کے جلسے میں نہیں ہوتا ہے. یہاں سندھ میں جو بھی ریلیاں ہوتی ہیں تو ٹیچروں تک کے حاضریاں سے کہتے ہیں کہ بھئی حاضریاں یہاں لگے گی تب آپ کو جو نا سیلری ملے گی. خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ابھی جو 26 نومبر کا ہمارا دن تھا تو جو ہمارے ایم پی ایس تھے، جو ہمارے ٹاؤن ناظم تھے یا جو ہمارے ذمہ دار تھے سرکاری، تو ان سے ان کے گارڈ جو نا وہ چیف سیکرٹری نے ان کو کہا ہے کہ واپس، اور انہوں نے اپنے گارڈ واپس بھیج دیے تھے، کہہ رہے کہ بھئی آپ چلے جائیں، یہ ہمارا پی ٹی آئی اپنے پارٹی کا پروگرام ہے. تو الحمدللہ پی ٹی آئی کے چاہے وہ ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، وزیر ہو، ٹاؤن ناظم ہو، جو بھی پی ٹی آئی کے ذمہ دار ہیں وہ ان پر باقاعدہ عمل کرتے ہیں. لیکن ایک طرف یہ دیکھو یہ اس واقعے پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی. اس سے پہلے دیکھیں آپ مری میں ہوا اس پہ تو کسی نے سیاست نہیں کی، لیکن دوسرے دن عطا تارڑ بیٹھ گئے اور پریس کانفرنس کرنی شروع کر دی. کیا عطا تارڑ 10 کروڑ روپے پہ پریس کانفرنس کریں گے؟ جو پنجاب کے اندر جو ایڈیٹر جنرل نے کہا ہے کہ 10 ارب روپے کا کرپشن ہوئی ہیں، 10 کروڑ کا. اس کے کرپشن سے کیا لینا دینا، سوات کے واقعے پہ بات کروں. یہ جب آپ لوگ کے چٹان صاحب جب آپ لوگ کی کرپشن کی بات کرے تو آپ کہتے ہیں کہ نہ کرپشن کی طرف نہ جائیں، کہ آپ لوگ دونوں بہن بھائی مل کے کرپشن پہ بات ہوں، ضرور کرپشن کی طرف جائے. کرپشن کیا سر ابھی شاہنواز صاحب اس وقت مخصوص ہم اگر دیگر اس پہ بھی آتے ہیں، مگر مخصوص اس ثانیے پہ جو بات اسی لیے کر رہے ہیں کہ کے پی کے کی آج حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے بڑی ڈیمانڈ کی ہے کہ جی وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور بلاول بھٹو سے ریزائن مانگی ہے. تو میں اسی لیے آج پروگرام کر رہا تھا کہ بھائی آپ نے کیا کیا، آپ کے پی کی حکومت نے کیا کیا، سزا اور جزا کا تعین کیا کیا. آفتاب بھائی آپ بھی اس کراچی میں رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں جی. یہاں کراچی میں ایک موبائل کے لیے بندے کو مار دیتے ہیں، ایک موبائل کے لیے. تو کیا وزیر اعلیٰ کو ریزائن کرنا چاہیے یا نہیں؟ نکالے کتنے موبائل، یہ جو موبائل کی چوریاں ہوئی ہیں، جو ڈکیتیاں ہوئی ہیں، موبائل سنیچنگ. اس سے یہ سمجھیں کہ اگر موبائل کراچی میں چھن رہی ہے اور 18 بندے اگر سوات میں پانی میں ڈوب کے مر جاتے ہیں تو بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کراچی میں ایسا ہو رہا ہے، پنجاب میں ایسا ہو رہا ہے، تو کے پی میں بھی ہو رہا ہے، تو آپ اس سے کیوں سوال اٹھا رہے ہیں؟ پھر تو یہی بات ہوئی نا. آفتاب بھائی آپ چاروں صوبوں کا دے دیں اور آپ کمپیئر کریں کہ بھئی اگر خیبر پختونخوا میں زیادہ ہے تو بالکل علی امین گنڈپور کو ریزائن کرنا چاہیے. میں ڈیمانڈ کروں گا کہ علی امین گنڈپور میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ریزائن کرنا چاہیے، میں یہ کہہ رہا تھا تعین کرنا چاہیے. ریسکیو 112 کے لوگ وہ کہاں تھے، ان کو بچا کیوں نہیں پائے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ریزائن کر لیں. میرا سوال نہیں ہے، وہ بیرسٹر سیف کا سوال تھا کہ جی علی امین گنڈپور کو ریزائن کیوں کرنا چاہیے. کنٹیسٹ میں کہا کہ سب سے زیادہ اگر آپ خراب ہے تو سندھ کے اندر خراب ہے، پنجاب کے اندر خراب ہے، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، میں پنجاب کی بات کی ہے تو میں مرزا اشتیاق بیگ صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. سر ساتھ ہی رہی گا. مرزا اشتیاق بیگ صاحب کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں. جی اشتیاق صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. فرمائیے گا سر، آج ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف کا جو بیان ہے مریم نواز کے حوالے سے، بلاول بھٹو کے اور وزیر اعلیٰ سندھ کے حوالے سے، کیا کہیں گے سر کہ واقعتاً اگر ایسی صورتحال پیدا صرف تو کے پی میں تو نہیں ہوئی ہے، آپ کے یہاں بھی تو پنجاب میں صورتحال ہوئی ہے، مری میں بھی ہوئی ہے. ابھی حالیہ دنوں میں جنوبی پنجاب کے اندر جو بچوں کی اموات ہوئی، وہ تو کہہ رہے تو پھر تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی ریزائن کرنی چاہیے. انہوں نے کچھ الفاظ کچھ اور کہے جو کہ میں بحیثیت صحافی مجھے زیب نہیں دیتے کہ میں ان کو اس الفاظوں سے آپ کو سوال کروں. آفتاب صاحب، سب سے پہلے انتخابات کا ثانیہ ہوا ہے
اس نے پوری قوم کو دکھی کر دیا ہے. آپ یقین کریں کہ جن کے بھی بچے ہیں انہوں نے جو یہ دیکھا ہے اس کے بعد میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ دیکھا نہیں گیا اس چیز کو جو ہوا ہے. مگر افسوس یہ ہوا کہ اتنی قیمتی جانیں جب ضائع ہو رہی تھی وہاں پہ لوگ بھی جمع تھے اور کوئی ویڈیو بنا رہا تھا, ٹک ٹاک بنا رہا تھا, کوئی فوٹوگراف لے رہا تھا, مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ کسی طریقے سے کسی کی کوشش کرتا. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو بچا لیتا مگر کوشش کرتا, کوئی رسی پھینک کے ایک چیز کرتے, کسی نے کوئی توجہ نہیں تھی. لوگ بھی کر رہے تھے, 1 اور 2 والے بھی کر رہے تھے, لیکن پانی اتنا بہت زیادہ تھا. دیکھ لینا آپ نکالے. شاہنواز صاحب سن لیجئے گا, آپ پھر اس کو ریسپانس کر سکتے ہیں. مجھے ذرا بولنے دیں, جب آپ بول رہے تھے تو میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, اب مجھے ذرا بولنے دیں. اب آ جائیے. دیکھیے دوسرا افسوس یہ ہوا ہے کہ ہمارے کرکٹ کے جو میچز ہوتے ہیں اس میں تو سیلیبریٹیز کو لے کے ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ وہاں پہ لینڈ کرتے ہیں گراؤنڈ کے اندر, اور اس وقت تو ہیلی کاپٹرز اویلیبل ہوتے ہیں جی, مگر اس وقت کوئی اویلیبل وہاں پہ نہیں تھا جو ان لوگوں کی جان بچا سکتا. ٹھیک ہے. اب اگر اس میں کسی چیف منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے تو گنڈا پور صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے. آپ یقین کریں کہ جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں سب سے کم کام ترقی کا جو ہوا ہے وہ کے پی کے اندر ہوا ہے, کیونکہ روز آنا وہاں پہ سیاست ہو رہی ہے. سیاست یہ ہو رہی ہے کہ اگر بجٹ آ رہا ہے تو اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے, اور عمران صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈسکس میرے سے اپروول لیں گے تو اس کے بعد اس کا اناؤنس کیجئے گا جا کے وہاں پہ. اس کے علاوہ بھی اگر آئی ایم ایف سے کوئی پروگرام ہو رہا ہے اس میں یہ صوبہ کہتا ہے کہ جی ہم جو ہیں وفاق کے ساتھ نہیں ہیں. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جہاں کا چیف منسٹر صبح سے شام تک جیل کے باہر بیٹھا رہے یا عدالتوں کی چکر کاٹتا رہے اور اس کے پاس صوبے کی ترقی کے لیے کوئی منصوبے نہیں ہوں تو وہاں پہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اکثر ہوتی ہیں. میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ جب اسلام آباد کی طرف انہوں نے لگار کی تھی تو تمام جتنی مشینری تھی مطلب حکومت کی جی, اور لوگوں کو 1122 کے لوگوں کو, کرینوں کو, بلڈوزرز کو, فائر فائٹر انجنز جو تھے ان کو سب کو لے کے جی وہ اسلام آباد کی طرف آ گئے تھے, اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی آگ لگتی یا کچھ چیز ہوتا تو وہاں پہ بجھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. مگر اس واقعے سے پہلے مرزا صاحب, اس واقعے سے ایک دن پہلے جب ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور, تو وہاں پہ ہمارے صحافی دوستوں نے یہ سوال کیا کہ کے پی کے اندر جو صورتحال ہے اور خدا نہ خواستہ جو اس وقت فلڈ یعنی کہ جو بارشیں ہو رہی ہیں اس سے کوئی نقصانات ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا. تو انہوں نے بڑے دھڑلے سے جواب دیا کہ بھائی میں وزیر اعلیٰ ہوں, میں تو نہیں کروں گا, وہاں پر ٹیم موجود ہے وہ کرے گی. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب وزیر اعلیٰ صاحب اسلام آباد کی ہواؤں کے مزے لے رہے تھے تو وہاں پر پھر کون تھے اور لوگ کہاں گئے؟ اگر نہیں تھے تو ان کا تعین کر کے ان کی سزا اور جزا. آج تو بیرسٹر جو ہے سیف کو تو خط دکھانا چاہیے تھا میڈیا پہ کہ دیکھیں اتنے لوگوں کو ہم نے سسپینڈ کیا, ان کے خلاف انکوائری بٹھائی, وہ تو نہیں کی. مگر آپ سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ کی وزیر اعلیٰ پنجاب استعفیٰ دیں, ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اخونزادہ چٹان سے کہ جی بلاول بھٹو ریزائن کریں اور ان کے وزیر اعلیٰ ریزائن کریں. دیکھیں آفتاب صاحب, سب سے یہ ہے, اور اس صوبہ یہ واحد صوبہ ہے جہاں سب سے زیادہ کرپشن کی آوازیں آ رہی ہیں. پنجاب میں اس وقت سب سے زیادہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, اور یہ وہ صوبہ ہے کہ سب سے زیادہ کرپشن کی خبریں جو ہیں وہ اسی صوبے سے آ رہی ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ جو رپورٹیں آئی ہیں آڈیٹر جنرلز وغیرہ کی اس میں بتلایا جا رہا ہے کہ بلینز آف روپیز جو ہیں وہ اکاؤنٹ فار ہی نہیں ہوئے ہیں, کچھ پتہ نہیں کس کو پے ہوئے ہیں کیا نہیں ہوا. تو اگر یہ حالات رہی صوبے کی تو یہ مجھے بتلائیں کہ کس طریقے سے جو چیف منسٹر از ناٹ کیپیبل آف رننگ اے صوبہ. آپ دیکھیے سندھ میں کتنا کام ہو رہا ہے, چیف منسٹر کتنا کام کر رہا ہے. پنجاب کی طرف آپ جائیے, مریم آپ پنجاب میں داخل ہو, آپ کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں ترقی یافتی کام ہو رہے ہیں. ان کو بلینز آف روپیز مل رہے ہیں اور یہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اللہ نے اتنی خوبصورتی کی دی ہے کہ پی کے کو کہ اگر وہاں پہ وہ ٹورزم کو کرتے ہیں تو نہ صرف پاکستان سے بلکہ ملکوں کے باہر سے بھی آپ ٹورسٹ کو جو ہیں وہاں پہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. مگر یہ جو واقعہ ہوا ہے
اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ کوئی باہر کا ٹورسٹ جو ہے وہ پاکستان کی طرف آئے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو حکومت کے لیے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی ہیلپ کے لیے کوئی آ سکیں. تو بڑا افسوس ہوا ہے, مطلب یہ سن کے پوری قوم جو ہے وہ اس کو صدمہ ہوا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ عمران خان صاحب بھی, ان کی پارٹی بھی, اور وہاں کے KPK کے جو چیف منسٹر ہیں وہ بھی یہ ریلائز کریں گے کہ آج پورے پاکستان کا غصہ جو ہے وہ ان کی طرف ہے. بالکل مرزا صاحب, دوسرا بڑا اہم موضوع مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر اور وفاق میں شامل ہونے کی جو خبریں آ رہی ہیں, جو کہ تھوڑی دیر پہلے سینئر صوبائی وزیر شجید انعام احمد نے اس کی تردید کر دی. کوئی ایسی بات نہیں ہے, مگر ہوتی ایسی ہے کہ میڈیا پر عموماً کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, مگر بعد میں بیک ڈور جو چینلز کام کرتے ہیں بات چیت ہوتی ہے. تو ایسی کوئی خبر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ پنجاب کے اندر بھی جو ہے حکومت میں شامل کرنے کی دعوت دے رہے ہیں اور جا رہے ہیں, اور وفاق کے اندر بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو شامل کرنے جا رہے ہیں؟ اور کچھ لوگ یہ بھی تو کہہ رہے تھے کہ حالیہ جو دورہ ہے پاکستان کے ہندوستان کی جنگ کے بعد بلاول بھٹو کی جو سفارتی محاذ پر جو ایک جنگ لڑ کے آئے ہیں وہ ایک کامیاب ترین جنگ تھی. تو سمجھتے ہیں کہ واقعی کچھ ایسا ہے فیصلہ آپ کا؟ پہلے تو میں آپ کو بتلاؤں کہ آئی ٹوٹلی اگری وتھ یو, اور میں آپ کو سیکنڈ بھی کروں گا کہ بلاول صاحب کا جو دورہ تھا وہ بہت سکسسفل دورہ رہا. اور میری خود امریکہ میں بات ہوئی ہے, بلکہ ان لوگوں سے بات ہوئی ہے جن کا تعلق PTI سے تھا. انہوں نے بھی یہ بتلایا کہ ایک بہت اچھا امپیکٹ چھوڑ کے آئے ہیں. جہاں جہاں انہوں نے باتیں کی ہیں, لوگوں کو بتلائی ہیں, سب نے ان کے ساتھ ایگری کیا ہے, بلیو کیا ہے. اس کے ساتھ ہی کہ جو ایک وفد جو تھا انڈیا سے آیا تھا وہ بہت رسوا ہو کے وہاں سے آیا, اور اس کو نہ صرف میڈیا نے بلکہ انڈینز نے بھی وہاں پہ ان کو کرٹیسائز کیا. اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو بڑی صلاحیت دی ہے. نیچرلی ان کی والدہ جو تھی وہ بھی پرائم منسٹر تھی, ان کے نانا جو تھے, تو ڈیفینیٹلی ان کی جینز کے اندر ہے کہ کس طریقے سے سیاست کی جاتی ہے, بولا جاتا ہے, بات چیت کی جاتی ہے, تقریر کی جاتی ہے. جہاں تک آپ کا یہ تعلق ہے کہ میں نے بھی یہ سنا ہے, بٹ ناٹ ان پنجاب, بس سینٹر کے اندر کچھ اس طرح کی ہلجل کچھ ہوئی ہے, بات چیت ہوئی ہے. دیکھیے پہلے بھی پاکستان مسلم نون کی جب حکومت آئی تھی تو انہوں نے آفر کی تھی پیپلز پارٹی کو کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں جی, مگر پیپلز پارٹی نے اس وقت مناسب نہیں سمجھا تھا, کیونکہ ملک کے اکانومی کے حالات بہت زیادہ خراب تھے, ہم ڈیفالٹ کے قریب تھے, اور یہ ایک فیصلہ تھا پیپلز پارٹی کا کہ اگر ہم اس بوٹ میں جاتے ہیں اور یہ بوٹ ڈوب جاتی ہے تو اس کا نقصان جو ہے وہ ہمیں بھی ہوگا. مگر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل بھی بلومبرگ نے پاکستان کی تعریف کی ہے کہ پاکستان خطرات سے نکل آیا ہے, ہماری جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ بڑی ہے, ہماری ایکسپورٹس بڑی ہیں, ہماری چیزوں میں بڑی بہتری آئی ہے, اور اب ہم کرائسس سے نکل آئے ہیں. جی, اور اس کے اندر اگر پیپلز پارٹی یہ سوچتی ہے کہ یہ ایک اچھا وقت ہے, سر اچھا وقت ہے, مرزا صاحب ساتھ ہی رہے گا, پیپلز پارٹی سے پوچھ لیتے ہیں, اس کو ساتھ ہی رہے گا, چاہیے, ان کو گلے لگانا چاہیے. مرزا صاحب پیپلز پارٹی سے پوچھتے ہیں, پیپلز پارٹی سے پوچھتے ہیں, سابق ایم این اے ہیں اخونزادہ چٹان صاحب, اور جو ہے یہ بڑے فیصلوں میں قریبی بھی ہوتے ہیں. اخونزادہ چٹان صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ وفاقی حکومت میں شامل ہونا چاہیے, اور بلاول صاحب کی جو کم سے کم یہ جو کاوشیں تھیں, کوششیں جو تھیں, وہ ان کو دیکھتے ہی اب ضرورت بھی ہے کہ جی وہ فارن منسٹری کی بھاگ دوڑ سنبھالیں یا کوئی اور وزارتوں کی؟ ایسا کوئی ہے خبر, کوئی ہے آپ کے پاس؟ بالکل جی, یہ خبر غلط ہے, میں اس کا پرزور تردید کرتا ہوں. ہم حکومت میں بالکل شامل نہیں ہو رہے ہیں, اور میں اس بات کو بھی درست کروں کہ ہم حکومت میں اس وجہ سے شامل نہیں ہوئی تھی کہ یہاں پہ اکنامک حالات خراب ہے اور ہمیں اس پہ کوئی فرق پڑے گا. ٹھیک ہے, بلکہ ہم PDM میں بھی جو حکومت کے ساتھ شامل ہو رہی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی سیاست کو قربان کر رہے ہیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے. اور ہم نواز شریف صاحب سے اس بار بھی جو ہم اتحادی حکومت بنا رہے تھے جس میں ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے, لیکن ہم نے مسلم لیگ کو کہا تھا کہ آپ حکومت بنائیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو ووٹ دے رہے ہیں, تو ہم نے اپنی سیاست کو قربان کیا تھا ملک کو بچانے کے لیے.
جی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر زیادہ پارٹیوں کا حکومت ہو پھر پالیسیوں میں تسلسل نہیں رہتا ہے، پھر حکومت اچھی کارکردگی نہیں کر سکتے ہیں. اس وجہ سے ہم نے اس کو کہا کہ آپ حکومت بنائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ دیں گے. صرف اس وجہ سے کہ وہ جو حالات تھے، جو الیکشن کے بعد رزلٹ آ گیا تھا، تو رزلٹ کچھ اس طرح تھا کہ نہ پی ٹی آئی خود سے حکومت بنا سکتے تھے، نہ مسلم لیگ نون خود سے حکومت بنا سکتے تھے، نہ ہم بنا سر اب تو سکتے سینیورا تھے. چینج ہو گیا نا اخنزادہ ہم چٹان نے- صاحب، ہم نے مخصوص پہلا نشستوں کا دعویٰ فیصلہ آ گیا سر، اب تو PTI صورتحال ہی کو چینج دیا ہو گئی نا. کیونکہ ان کے عدد یا اکثریت زیادہ تھا. جی مگر اب تو تو ہم سینیورا نے چینج ہو گیا، اب تو اخنزادہ صاحب مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ آ گیا اب تو بالکل چینج ہو گئی بات. مگر کچھ بات یہ بھی ہے جو پاکستان تحریک انصاف سے اور کئی جگہوں سے اور بھی آ رہے ہیں، میں اعجاز بٹ صاحب سے بھی کنفرم کروں گا کہ کیا پھر اپوزیشن لیڈر جو ہے بلاول بھٹو ہوں گے؟ نہیں جی، ہم حکومت کے اتحادی ہیں. جب ہم حکومت کے اتحادی ہیں تو ہم کیسے اپوزیشن میں جا سکتے ہیں؟ اچھا ہم تو اپوزیشن لیڈر اس صورت میں لے سکتے سر ہیں یہ جو کہ فارمولہ ہے مخصوص ہم نشستوں والا حکومت جو کا فیصلہ تعاون ہے، چھوڑ دیں. دیکھیے جی، اس میں فائدہ نہیں ہے کہ ہم اپوزیشن میں جائیں. ہمارا فائدہ اس میں ہے کہ ابھی ہمیں 2/3 میجارٹی حکومت کو حاصل ہو گئی. ٹھیک ہے. اب حکومت کو چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مطالبات ہیں اس کو تسلیم کرے. ہمارے دو ہی مطالبات ہیں. ہمارا ایک مطالبہ یہ ہے کہ ہم الیکشن میں اصلاحات کریں. صحیح. ہم آنے والا جو الیکشن ہے اس کو یقینی بنائے کہ صاف ہو، شفاف ہو. جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے، جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے. پیپلز پارٹی کا حکومت سے پہلا یہ مطالبہ ہے. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہم اس ملک میں ایک ایسا ادارہ بنائے جو جج، جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے. اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو اس کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی نہیں ہو، جس طرح کے نیب نے ماضی میں کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ بچ نہ سکے. مگر سر یہ آپ کا جو فارمولہ ہے، آپ جس فارمولے پہ چل رہے ہیں، اعجاز بٹ صاحب کو پوچھوں گا، اسلام آباد میں بیٹھے. اعجاز بٹ صاحب آپ سینئر صحافی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اخنزادہ صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں اور مرزا اشتیاق بیگ صاحب کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی اچھی ان کی کاوشیں تھیں جن کو جو ہے سراہایا گیا نہ اسی پاکستان میں بلاول بھٹو کے. مگر یہ جو فارمولہ ہے مخصوص نشستوں کے بعد جو آیا ہے اس سے آپ کیا رزلٹ نکال رہے ہیں؟ کیونکہ دو چیزیں آ رہی ہیں، خبریں آ رہی ہیں. ایک تو خبر جو آج ڈینائے اخنزادہ چٹان بھی کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر پہلے سینئر صوبائی وزیر شجید انعام احمد صاحب نے بھی کی کہ نہیں جی ہم حکومت کا حصہ نہیں بننے جا رہے. دوسری پی ٹی آئی کی طرف سے یہ خبر دی جا رہی ہے کہ جی اب کیونکہ 2/3 میجارٹی تو ان کو مل گئی پی ایم ایل این کو، تو اب ان کی اگلی نظر ہے کہ اپوزیشن بھی جو ہے ہمارے اتحادی یعنی کہ پیپلز پارٹی کے پاس ہونی چاہیے. ایسا کوئی فارمولہ ہے اعجاز میر صاحب؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا. اخنزادہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ موجودہ گیون سچویشن میں پیپلز پارٹی ایک طرف حکومت کی اتحادی ہے، عہدے قبول نہیں کر رہی ہے، وزارتیں نہیں لے رہی ہے، پاور شیئرنگ نہیں کر رہی ہے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن حکومت کی اتحادی اپنی جگہ پر ہے. تو وہ اس کنڈیشن میں اگر وہ اپوزیشن لیڈر بھی بننا چاہیں یا اس طرف جانا چاہیں تو یہ پھر ایک فکس میچ ہوگا اور فرینڈلی اپوزیشن والا جو ہے نا ایک کنسپٹ آئے گا، الزام لگے گا. تو میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن میں پیپلز پارٹی جائے گی. لیکن فی الحال جو ہے وہ ابھی آبزرو کر رہے ہیں اس چیز کو کہ فیوچر میں جو ہے کیا پراسپیکٹس ہیں پولیٹیکلی، ان کے لیے ایڈوانٹیجز کتنے ہوں گے، ڈس ایڈوانٹیجز کتنے ہوں گے. تو اس کے بعد ہی شاید جو ہے وہ معاملات آگے بڑھ سکیں. میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو پنجاب میں پاور شیئرنگ کا فارمولہ بنا تھا اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے، اور پنجاب میں مسلم لیگ نون یا مریم نواز کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ اپنا پاور جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ یعنی اپنے سیاسی مخالفوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں. بالکل. تو پیپلز پارٹی کی پرائرٹی وہاں جو ہے ہو سکتی ہے کہ پنجاب میں شمولیت کریں، اور فیڈرل گورنمنٹ بھی اگر کرتی ہے تو اس کو اپنا ڈیو رول جو ہے پلے کرنا چاہیے اور ان کو اختیار بھی ملے اقتدار کے ساتھ. تو یہ معاملات ہیں کہ آیا نون لیگ کی جو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تو وہ ان کو اقتدار میں شراکت دار بنا کے اختیار کتنا دیتے ہیں، یا جو اصل تو اختیار آپ کو پتا ہے کہ یہاں اس ملک میں کس کے پاس ہے. تو جب وہ کوئی فارمولہ دیں گے تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی بھی انکار نہیں کر پائے گی. لیکن فی الحال جو ہے شاید ان کو ضرورت نہیں ہے تو معاملات چل رہے ہیں تو وہ چلتے رہیں گے.
जहां तक मखसूस नशस्तों का ताल्लुक है तो ये इससे जाहिर है कि हुकूमत स्ट्रेंथन हुई है और इनसे मजीद काम करवाए जाएंगे, लेजिस्लेशन में इनकी आसानी होगी और जो असल इक़्तिदार के मालिक हैं वो हो सकता है कि इनसे मजीद ये पीका आर्डिनेंस जैसे जो है कोई मुख्तलिफ कवानीन वगैरह पास करा के और लेजिस्लेशन जो है वो अपने इंटरेस्ट में करवाएं। तो ये तो हो गई अपनी जगह पे। दूसरा मैं यहाँ थोड़ी सी एक वजाहत करना चाहता हूँ, जो पहले हमने टॉपिक पे बात की थी कि एक तो जो लोग दरिया में फंसे हुए थे तो शुरू में पानी कम था तो उन्होंने खुद भी निकलने की कोशिश नहीं की, फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी बढ़ता गया और 2 मरतबा वहां रेस्क्यू की गाड़ी आई है तो उन्होंने कहा कि ना हमारे पास कश्ती है ना वो उनके पास रस्सी तक नहीं थी। तो मकसद ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन का केपी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है उसमें इन पहलुओं को भी नजर में रखा जाए कि जब हर साल ये दरिया में इस तरह तुगयानी आती है, वाकयात होते हैं, तो वहां पर जो टीम मौजूद है उनको कश्ती क्यों नहीं अरेंज करके दी गई, ये मेरे ख्याल में इसमें हुकूमत की लापरवाही। सर मैंने स्टार्ट में कहा था कि बैरिस्टर सैफ को आज जो है जो आप बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है 24 घंटे के अंदर मुकम्मल करके मीडिया के सामने लाते कि जी अली अमीन गंडापुर की आप रिजाइन नहीं मांगे, हमने उनको फारिग कर दिया जो गफलत के इसमें जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती थी, ये जो जाने चली गई हमने उनको साइड कर दिया, उनको घर भेज दिया कि जी या उनको सजा जजा का तयन कर लिया, मगर ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा पहलू ये भी है कि चारों सूबों में अक्सर देखा गया है कि पॉलिटिकल बेस पे जो है ना अपॉइंटमेंट्स होती हैं, मेरिट को इग्नोर किया जाता है, प्रॉपर वो ट्रेनिंग नहीं दी जाती रेस्क्यू टीम्स को, तो वो भी एक एलिमेंट है इसमें जो है। तो इन सब चीजों को इन्वेस्टिगेट करके पॉइंट आउट करके फिक्स किया जाए ताकि आइंदा कोई ऐसा सान्या पेश ना। शाहनवाज जदून साहब की तरफ जाना चाहूंगा। शाहनवाज जदून साहब, ये जो इस वक्त बातें हो रही हैं पीपल्स पार्टी, और अभी तो थोड़ी देर पहले जो है अखुनज़ादा चट्टान साहब ने तो डिनाई कर दिया और उन्होंने कहा कतई नज़र ऐसी कोई खबर जिसमें हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN यानी कि विफाक का हिस्सा बने के ना पंजाब का हिस्सा बने, कि हम यकीनी पाकिस्तान की इकनॉमी और पाकिस्तान की माशी हालत को देख के और मोरली सपोर्ट की थी जो कि अभी भी है, मगर हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रहे। तो फिर ये जो खबरें आ रही हैं और फिर आपकी सफ़ों से खबरें कुछ ये भी आ रही हैं कि ये अपोजिशन का भी सोच रहे हैं पीपल्स पार्टी, अगर वहाँ नहीं तो यहाँ आके अपोजिशन लीडर की कुर्सी पे शायद बिलावल भुट्टो साहब को बिठा दें। तो ये सर खबरें कहाँ से आती हैं आपके पास और आपके सीनियर क़यादत के पास जो खबरें दे देते हैं आप लोग? शाहनवाज जदून साहब, माइक अगर आफ्ताब भाई जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आफ्ताब भाई, अव्वल बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी तो पोजीशन में है नहीं जी, अवाम के साथ क्यों मजाक कर रहे हैं? पाकिस्तान के बच्चे को 10 साल बच्चे से पूछ लो ना तो वो भी आपको बता देंगे कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और MQM ये सारे एक ही बस के सवार हैं। ठीक है, बात यह है कि गवर्नर का, डिप्टी स्पीकर इनका, चेयरमैन सेनेट इनका, प्रेसिडेंट इनका, जो आईनी ओहदे थे वो तो इन्होंने ले लिए इनसे। बात अगर ये पोजीशन में तो छोड़ दे ना ये ओहदे पूरे इन्होंने। अच्छा, अभी बजट में तकरीर, बड़ी लंबी लंबी तकरीर इन्होंने की कि वहां का ये कर दिया, वहां का वो कर दिया, इतनी महंगाई हो जाएगी, लेकिन जब बजट पास करने का वक्त आया तो पुरानी तनख्वाह पे ये खड़े हो गए और बजट पास करा दिया। बात यह है कि पीपल्स पार्टी और ये दोनों मिले हुए हैं, ये सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह कहते हैं। इमरान खान ने सच कहा था कि जब इन पे वो आएगा तो ये सारे एक साथ मिलेंगे। हम भी हैरान थे उस वक्त जब इमरान खान साहब ये कहते थे कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले मिल जाएंगे और एक दूसरे को हाथ देंगे, तो बाज वक्त आफ्ताब भाई हम भी हैरान रह जाते थे कि खान साहब ये किस तरह होगा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले एक साथ एक ही उस पे चारपाई पे बैठेंगे। तो वो है और है, सबके सामने है कि भाई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक है। दूसरी बात ये कि आपने कहा है कि अपोजिशन, अब तो मेरे ख्याल से इनको चाहिए कि एक आईनी बेंच तो जाहिर इनका है कि 13 रुकनी जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था उसका फैसला जो 12 रुकनी बेंच है वो मुस्तरद कर रहे हैं कि भाई नहीं ये गलत है, बल्कि बेंच टूट गया था, एक जज ने बैठने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं फैसला आज ही हमने सुनाना है। मगर वो जज क्यों नहीं बैठा ये भी तो सोचे ना। फिर आप उसमें आपके ही लोगों ने जब उंगलियां उठाई तो उन्होंने मोरली तौर पे कहा कि जी नहीं मैं ऐसा नहीं बन सकता इस बेंच का। जब आप इल्जामात लगाते हैं बराह रास्त, भाई हम तो एंड तक जाएंगे,
अब पूरी दुनिया को पता है कि ये जो हम अदालतों में हमारे साथ हो रहा है, पूरी दुनिया को पता लग गया। हम तो एंड तक जाएंगे, हम तो दुनिया को दिखाएंगे कि देखें हम अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन दरवाजे हमारे लिए बंद है। एक जज की वालिदा का इंतकाल हुआ, वो आके बैठ गया, और जब इमरान खान की जमानत का वो होता है तो जज उठ के चला जाता है, कह रहा है कि छुट्टी पे गया हुआ है। तो ये तो दुनिया के सामने सब कुछ हो। अब तो इनको चाहिए कि जो पीटीआई के पास बच्चे कच्चे जो नेशनल असेंबली में 80 सीटें तो आईनी बेंच के पास ये चले जाएं, कोई एक पिटीशन ले जाए कि भाई ये पीटीआई वाले गलत है भी आ जाए कि 17 सीटों पे आपकी सफों में जंग है ना शाहनवाज जदून साहब, आपकी सफों में जब दरारें पड़ चुकी हैं, जब आप खुद ही लड़ रहे हैं, तो फिर फैसला कैसे होगा? जी बात ये कि 80 सीटें इनमें बांट दे, इन तीनों पार्टियों में, जो पीटीआई को एक साल पहले जो पीटीआई के पास थी, तो ये भी दे दे कि नहीं जी ये तो गलती से पीटीआई के पास गई थी, आईनी बेंच ये फैसला कर ले। जिस तरह मखसूस सीटों का फैसला किया कि ये पीटीआई का हक नहीं बनता है, तो आईनी बेंच के पास ये चले जाए। जाहिर है अभी तो बेंच इनके हैं, इनके मर्जी के जज हैं, इनके मर्जी के बेंच बनते हैं, सब कुछ इनके होता है, इनके मर्जी के। कि अगर किसी मतलब नहीं कि पीटीआई के किसी वर्कर को यानी 2.5 साल से ज्यादा हो गए 9 मई को, अभी तक कोई चालान पेश नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं इनके पास। तो बात यह है कि बस खाली वो इंतकामी कार्रवाई है कि पीटीआई के खिलाफ हो रही है, और जो करने वाले हैं पीछे वो आपको भी पता है और पूरी दुनिया को भी पता है कि वो कौन करा रहा है और इस्तेमाल किन को करा रहा है। सही है, नाम लो ना, कौन करा रहे हैं हमें नहीं पता, आप नाम ले। गंडापुर सॉरी चट्टान साहब, आप बेहतर समझते हैं, आप समझदार हैं, समझता हूँ, आप नाम ले, कौन करा रहे हैं, आप नाम ले। वो कह रहे हैं कि नाम ले लें, समझते हैं, आपको पता है। मैं नहीं समझता हूँ, मैं कुछ नहीं समझता हूँ, आप नाम ले ले, कौन कर रहे हैं? साहब आपको भी लारी लपा दिया है कि अगली मर्तबा बिलावल वजीर आजम होगा, या आपको भी दिया है? सबको पता है, पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है, आपको पता है बेहतर, आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि भाई कौन लोग। नाम ले लो, मुझे नहीं पता, आप नाम ले लो, नाम ले लो, कौन है? नाम आप सुबह जिनके साथ सुबह शाम आप बैठते हैं वही लोग हैं। यार ये तो बता देना, सुबह शाम कहां से किसके साथ बैठते हैं? के साथ बैठते हैं, आप नाम ले लो, किसका आप जिक्र कर रहे हैं? हम सियासतदान से बैठते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा है कि हम डीजीआई से बात करेंगे, हम तो आर्मी चीफ के साथ बात करने के लिए नहीं मर रहे हैं, जो बंदा आर्मी चीफ से बात करने के लिए मर रहे हैं, जो डीजीआई के साथ बात करने के लिए मर रही है, आप नाम ले, कौन है? मैं नहीं समझता, नाम ले। वो तो साबित हो गया, अमेरिका के दौरे पे साबित हो गया कि वजीर आजम नहीं, सदर नहीं, आर्मी चीफ जाके प्रेसिडेंट से मिल रहा है। कौन से मुल्क का जो आर्मी चीफ जाके, आप आर्मी चीफ की बात कर रहे हैं? इख्तियार किसके पास है? पूरी दुनिया को पता लग गया कि इख्तियार, आप बताए ना, आप बताए किसके पास है? पास है, आपको बेहतर पता है, आपको मुझसे बेहतर पता। मुझे कोई नहीं पता, साहब अगर आपको पता है आप नहीं, मुझे भी नहीं पता सर, मुझे तो पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। मिर्जा साहब शायद बता दें, मिर्जा साहब बता दें, क्योंकि वजीर आजम उनकी पार्टी के हैं, उनको ज्यादा पता होगा, मुझे तो कुछ पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, तो शाहनवाज जदून साहब भी नहीं बता रहे। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि पॉसिबिलिटी है कि अगर पीपल्स पार्टी ज्वाइन करती है जी हुकूमत को, तो मेरे जो कि सब नहीं कर रही ना, उन्होंने तो डिनाई कर दिया। मिर्जा साहब आप बेशक कुछ भी कहें, मगर पीपल्स पार्टी ने डिनाई कर दिया कि जी हम आपको ज्वाइन नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। देखिए वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, मगर अगर आती हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम, दे वर मोस्ट वेलकम इन द पास्ट एंड दे आर मोस्ट वेलकम नाउ भी। मतलब इससे हुकूमत जो है मजबूती होगी इंशाल्लाह। जब इनको फोन जाएगा तो ये भी ले लेंगे, वजारतें ले लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहनवाज जदून साहब, रुकन साबिक रुकन सिंध असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वॾी महिरबानी अवां जी। एजाज़ महर साहब सीनियर सहाफ़ी दर्जनगर, अवां जी वॾी महिरबानी। खुनज़ादा चटान साहब अवां जी वॾी महिरबानी, ऐं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब अवां जी वॾी महिरबानी। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कईसीं, ॿ वॾा अहम मौज़ू आहे, ख़ासि तौर ते मख़सूस नशिस्तूं जेके आहिनि, सीटूं आहिनि, उन्हनि खां पोइ ऐं ख़ासि तौर ते सवाद वारे वाक़े ते फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो इहो ई थियणो आहे त छाकाणि त सूबनि जे अंदरि ज़िम्मेदारी आयत थिए थी चइनी सूबनि में वॾे वज़ीर, जेके वॾा वज़ीर आहिनि, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला KPK, वज़ीर आला पंजाब ऐं वज़ीर आला बलूचिस्तान, ऐं इन सां गॾोगॾु विफ़ाक़ी हुकूमत जी बि ज़िम्मेदारी थी थिए त उहो पंहिंजे माण्हुनि खे तहफ़ुज़ फ़राहम करे। फ़ैसिले जी घड़ी में तेसिताईं उहे फ़ैसिला न थींदा जेसिताईं माण्हुनि जी जान ऐं माल जी हिफ़ाज़त असां न कंदासीं। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।